मर्दों ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हमने आज 25वीं तरावी अदा की है और इस साल का मुबारक महीना लम्हा बलम्हा दिन ब दिन इख्तिताम की जानिब गामज़न है। जिसकी किस्मत में होगा आने वाले साल में इस मुबारक महीने को वो पाएगा। तब तक न जाने कितने नौजवान, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे, कितने मर्द और कितने ख़वातीन दुनिया से जा चुके होंगे। और 2-4 तरावी जो बची है, हमें चाहिए कि उसकी हम खूब कदर कर लें। और ये जो लैलतुल क़द्र की रातें हैं, 25वीं बची है, 27वीं और 29वीं है। इन रातों में सबसे अहम इबादत 3 इबादतें हुआ करती हैं: नफिल, कुरान करीम की तिलावत और दुआ। तो इन 3 चीज़ों पर जोर दें। आपके पास सिर्फ 3 रात और बची है। सामीन, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आता है और कहता है, प्यारे नबी, मुझे ऐसा अमल बताइए कि वो अमल करके मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। सहाबा का सवाल देते, जन्नत की कितनी फिक्र हुआ करती थी। आप इतने लोग बैठे हैं, इतने उम्र दराज भी हो चुके आप, कभी आपने ऐसा सवाल किसी आलिम दीन से किया कि ऐसा अमल बताओ करके हम जन्नत में चले जाएं? हमारे उलमा ऐसी नौबत ही नहीं आने देते। क्यों मालूम है? हमारे पास शबे बारात है, हमारे पास रजब है ना, हमारे पास ईद मिलाद है। ये सारी चीजों की इतनी फजीलतें बयान कर दी कि हम जन्नत में जाना क्या, जन्नत का सवाल तक भूल गए। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक आदमी आता है और कहता है, प्यारे रसूल, ऐसा अमल बताइए वो अमल करूं और अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। प्यारे रसूल ने बयान फरमाया, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैया, तुम एक अल्लाह के हो जाओ और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व तुकीमुस सलात, और तुम नमाज कायम किया करो। व तुतीज ज़कात, और तुम ज़कात अदा किया करो। व तसिलुर रहिम, और तुम रिश्तों को जोड़ करके रखो, तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी ने इस आदमी को 4 बातों की जानिब रहनुमाई फरमाई। पहले नंबर पर तौहीद और शिर्क से हिफाजत, यानी तुम एक अल्लाह के हो करके रह जाओ। और दूसरे नंबर पर आपने बयान फरमाया कि नमाज पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों, गौर करने वाली बात यह है, जब वो जन्नत में जाने का सवाल कर रहा है तो प्यारे रसूल ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़कर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, बल्कि नमाज से पहले अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अल्लाह के हो करके रह जाओ, तुम तौहीद परस्त बनो। मेरे भाई, आज हम जन्नत का सवाल करते हैं या ये कहते हैं कि भाई हमें जन्नत में जाना है, बताओ कौन सा अमल करें। हमारे भाई कहते हैं नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों, माफ करिएगा, नमाज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैदान महशर में अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस बात को न भूलें कि नमाज से पहले तौहीद है। अगर आपने रब का मकाम नहीं जाना तो फिर आपकी नमाज आपको जन्नत में लेकर नहीं जा सकती है। मैंने वाक़या बयान फरमाया था आपके सामने,
ایک آدمی بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اپنی پوری زندگی نیکیوں میں کھپا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر اٹھا کر کے پھینک دے گا۔ پوچھا گیا پیارے نبی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کیونکہ اس کی پیشانی مسجد میں بھی ٹکا کرتی تھی اور مزار شریف پر بھی یہ جایا کرتا تھا، غیروں کے سامنے بھی یہ سجدے کیا کرتا تھا، غیروں کے سامنے بھی یہ ہاتھ پھیلایا کرتا تھا۔ تم میرے پیارے بھائیوں نماز بھی پڑھیے، مسجدوں کو آباد بھی کریے، لیکن اس سے پہلے صرف ایک رب کے ہو کر ہو جائیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بنیے، رب کے سامنے مشکلات رکھنے والے بنیے، کوئی پریشانی ہو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجیے، آل و اولاد رب العالمین سے مانگیے، کسی اور چیز کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے۔ اے میرے صحابی، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو دیکھ، اسی کے سامنے رکوع کر، اسی کے سامنے سجدے کر، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا، لا تشرک بہ شیئا، کسی اور کے سامنے تو ہاتھ نہ اٹھا، کسی اور کے سامنے تو ہاتھ نہ پھیلا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اے میرے صحابی توحید کے بعد اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو نماز کی پابندی کر، نماز قائم کیا کر۔ میرے پیارے بھائیوں توحید والے ہو گئے، نماز والے ہو گئے، اب باری آتی ہے وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، اے میرے صحابی اگر تو جنت میں جانا چاہتا تو زکوٰۃ بھی ادا کیا کر۔ میرے پیارے بھائیوں نمازی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ہاں بھائی یہ بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں، لیکن بھیا زکوٰۃ دیتے کہ نہیں دیتے؟ پتہ ہی نہیں کتنا زکوٰۃ نکلتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ابھی بینک بیلنس کتنا ہے، زکوٰۃ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پچھلے سال کب نکالے تھے، اب سال پورا ہوا، نکالنا کہ نہیں نکالنا پتہ ہی نہیں ہے۔ وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، اے میرے صحابی اگر تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں میری ماں اور بہنوں بڑا قابل غور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جنت میں جانے کے 4 راستے بتائے، 4 طریقے بتائے، چاروں کو اپنانا ضروری ہے۔ اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہوا تھا صِلُ الرَّحِمِ، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ایک اللہ والے ہیں، مزار پر نہیں جاتے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، تینوں چیز ہمارے مکمل ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے بھیا تمہارا باپ بیمار ہے، تم بیمار کے پاس گئے کہ نہیں گئے، ابو کی طبیعت خراب ہے تم عیادت کرنے کے لیے گئے کہ نہیں گئے، تو بیٹا جواب دیتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، میں بڑا کمینہ تھا، میرا باپ مجھ سے گھر سے نکال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں جو لوگ باتوں باتوں میں رشتے کو توڑ دیا کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک پیارا سا واقعہ رکھتا ہوں، صدیق کی بیٹی صدیقہ کا واقعہ ہے۔ صدیق کسے کہتے؟ عمر، ابو بکر اور صدیقہ، آپ اللہ اکبر، مقام تو دیکھو، مقام، رتبہ اور درجہ تو دیکھو، صدیق کی بیٹی صدیقہ، اللہ اکبر۔ اس جہان نے کسی کی بیٹی کو صدیقہ کا لقب دیا ہی نہیں، اور اس جہان نے کسی کو صدیق کا لقب دیا ہی نہیں، ملا صدیق کا لقب تو باپ کو ملا، اور صدیقہ کا لقب ملا تو بیٹی کو ملا۔ اللہ، اتنا عظیم رتبہ رب کائنات نے رسالت زبانی، اللہ کے رسول کی زبانی سے دونوں کو جو ہے صدیق اور صدیقہ کا لقب دے دیا۔ کتنے پاک باز رہے ہوں گے باپ اور بیٹی۔ میرے پیارے بھائیوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے رسول کا دستور تھا جب جنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تو قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، نام نکالا کرتے تھے، کون سی بیوی میرے ساتھ جنگ میں جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں
8 10 بیویاں 11 بیویاں سب کو ساتھ میں لے کر تو نہیں جا سکتے، ورنہ جنگ لڑیں گے یا پھر بیویوں کی حفاظت کریں گے، ہے نا؟ تو ڈسٹرب ہوگا 11 بیویاں لے کر ساتھ میں جانا۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب جنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو نام نکالا کرتے تھے کہ کون سی بیوی میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائے گی۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں میرا نام نکل گیا، اب میں اپنے حبیب کے ساتھ جنگ کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہوں۔ جنگ کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بڑا قابل غور واقعہ ہے۔ آپ کے متعلق یہ واقعہ ہے، اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں ہم لوگ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں مدینے کے قریب ہم لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ رات کو اعلان ہوتا ہے کہ یہاں سے کوچ کر جانا ہے، مدینہ کی جانب روانہ ہو جانا ہے۔ اب میں قضائے حاجت کے لیے نکل گئی، ادھر یہ قافلہ روانہ ہو گیا، میرا ہار گم ہو گیا تھا، میں اسی کو ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہے میں جب قافلے کی جگہ پر آتی ہوں تو دیکھتی ہوں قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ صدیقہ بیان فرماتی ہے میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے انتظار کرتی رہی کہ شاید جب انہیں محسوس ہوگا کہ میں سواری میں نہیں ہوں تو لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے کی خواتین بڑی پتلی ہوا کرتی تھیں، بڑی ہلکی ہوا کرتی تھیں۔ پہلے کی جو عورتیں تھیں بڑی ہلکی ہوا کرتی تھیں، تو ان کے لیے ہودج بنایا جاتا تھا، اسی میں بیٹھا دیا جاتا تھا اور اٹھا کر کے سواری پر رکھ دیا جاتا تھا۔ قافلہ چلنے لگا، ہودج اٹھا کے رکھ دیے، پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ہلکی ہوا کرتی تھی، کھانا وانا بہت کم کھاتی تھی، کھجور وغیرہ کھاتی تھی، تو کہاں موٹی ہو جائیں گی، ہے نا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی، میں انتظار کرتی رہی۔ ابھی جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، صدیقہ بیان فرماتی ہے میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اب اصحاب رسول مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں سو رہی ہوں تو اصحاب رسول کی زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب میں جلدی جلدی اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہوں، اور اس کے بعد صحابی رسول سواری کو نیچے بیٹھا دیتے ہیں اور میں ہودج میں سوار ہو جاتی ہوں، میں سواری پر سوار ہو جاتی ہوں۔ کہتی ہے میں جب گھر پر پہنچی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہاں پر غور کریے، یہ دنیا کتنا ظالم ہے، نبی کی بیوی کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا ہے۔ کہتی ہے میں مدینہ جب پہنچ گئی میری طبیعت خراب ہو گئی، میں مسلسل گھر میں رہ رہی ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں باہر کیا چل رہا ہے۔ کہتی ہے میرے کانوں میں آواز آئی کہ منافقوں نے، نبی کے دشمنوں نے، اسلام کو مٹانے والوں نے، اسلام کو چاٹ کر کھا جانے والوں نے میرے بارے میں یہ افواہ اڑا دی ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ میرے بارے میں لوگوں نے اس طرح سے غلط باتیں پھیلا رکھی ہیں کہ عائشہ نے منہ کالا کر لیا ہے۔ کہتی ہے میری طبیعت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، رو رو کر کے میرا برا حال ہے، میرا کل کائنات مجھ سے برابر بات نہیں کر رہا ہے، میرے پیارے رسول، میرے سورے نامدار مجھ سے برابر بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ پھر پڑا ہوا ہے، ادھر میرے والد محترم بھی مجھ سے برابر بات نہیں کر رہے ہیں، اور پورے مدینہ کی گلیوں میں یہ منافقین پیارے رسول کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، اور پیارے رسول کی بیوی یعنی مجھے بدنام کرتے پھر رہے ہیں کہ نبی کی بیوی نے نعوذ باللہ زنا کر لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو افواہ چل رہی تھی، یہ جو افواہ پھیلی ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ کرام بھی اس افواہ میں پھیل گئے، اس افواہ میں اڑ گئے
اس غلط بیانی میں بہت سارے صحابہ کرام بھی پڑ گئے. وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ عائشہ نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بیوی کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا ہے. اے ہے دو منہ والا سانپ دیکھا آپ نے کبھی؟ دو منہ والا سانپ دیکھا نہیں آپ نے؟ نہیں دیکھا. ارے دو منہ کے سانپ ہوتے ہیں. یہ منافقین ہیں، منافقین. اگر کوئی شخص آپ کے چہرے پر آپ کی کر رہا ہے اور آپ کو خبر مل رہا ہے کہ پیچھے آپ کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ذرا تحقیق کرو وہ آدمی ہے کیسا. کہیں دو منہ والا سانپ تو نہیں ہے. وہ موقع پا کر کے آپ کو نگل جائے گا. منافقوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا. تو دو چہرے والے جو لوگ ہوتے ہیں بڑا خطرناک ہوتے ہیں اور انہیں پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پیارے رسول بھی ان لوگوں کو نہ پہچان سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نہ بھیجا. میرے پیارے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں پورے مدینہ کی گلی میں یہ بات پک رہی ہے. ارے بھائی عائشہ نے ایسا کیا، عائشہ نے ایسا کیا، نبی کی بیوی نے ایسا کیا، ابو بکر کی بیٹی نے تو ایسا غلط کام کر لیا ہے. پورے مدینہ کی گلیوں میں یہ بات پک رہی ہے. میرے بھائیوں، آگے بیان فرماتی ہیں ابو بکر کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام مصطح تھا. میم سین طاح مصطح، اس کا نام مصطح تھا. وہ بھی انہی لوگوں کے سب میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا ہاں گرچہ مجھے ابو بکر خرچہ دیتے ہیں، گرچہ ابو بکر میری زندگی کا خرچہ ادا کرتے ہیں، لیکن بات یہ تو حق ہے کہ عائشہ نے زنا کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ مصطح ابو بکر کے غریب رشتہ دار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح کی پوری زندگی کا خرچ اٹھا رکھتے تھے. کوئی بھی پریشانی ہو، کتنا بھی خرچ لگے، ابو بکر درہم و دینار نکال کر کے دے دیا کرتے تھے مصطح کو. لیکن مصطح بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، منافقین کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں گرچہ ابو بکر میرا خرچہ اٹھا رکھے ہیں لیکن سچ تو یہی ہے کہ ان کی بیٹی نے زنا کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں سورہ نور ہے نا، اس کی کچھ آیت اللہ رب العالمین نازل فرما دیتا ہے. ظالم عائشہ نے زنا نہیں کیا ہے، ایسی ایسی باتیں تھی. عائشہ نے منہ کالا نہیں کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا، اما عائشہ کی برات کا جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اور ابو بکر کے کان میں آواز آتی ہے کہ رب کائنات نے عائشہ کی صداقت کا اظہار کر دیا ہے اور عائشہ کی پاک دامنی کا اظہار کر دیا ہے، فرشتہ جبرائیل کو آیت کریمہ دے کر کے بھیج دیا ہے اور نبی نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آتا ہے. مصطح کو بلاتے ہیں، کہتے بولو ان ظالموں کا ساتھ تم نے بھی دیا؟ ہاں، اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تیرا خرچ میں اٹھا رہا ہوں اور انہی کے رو میں بہ گئے؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ نبی کی بیوی ہے اور بہ گئے اسی رو میں؟ نکل یہاں سے، میرے نگاہوں سے تو اوجھل ہو جا. اللہ کی قسم آج سے میں تجھے ایک پائی اور ایک دانہ بھی نہیں دوں گا کوئی چیز. نکل یہاں سے، تیرا میرا رشتہ ختم. میرے پیارے بھائی، اس واقعے کی جانب آؤ. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ میرے صحابی، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو رشتوں کو جوڑ کر کے رکھا کرو. ابو بکر کی بیٹی پر مصطح نے جب الزام لگایا، ابو بکر نے رشتے کو توڑ دیا، رشتے کو ختم کر دیا اور کہا ہے مصطح آج سے میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا. میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتے کو توڑا
اور وہ چیز جو پہلے دے رہے تھے دینے سے جب انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین دوبارہ فرشتہ جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے فرشتے جا نبی سے اعلان کرا دے. فرشتہ جبرائیل آیت کریمہ لے کر کے نازل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا اے لوگوں سنو, شریف آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ رشتے کو توڑ دے. نیک آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ جسے وہ پہلے دے رہا تھا دینا بند کر دے. نہیں, نیک لوگوں کی نشانی ہے جسے وہ دے رہا تھا گرچہ اس نے الزام لگایا لیکن وہ دینا بند نہ کرے. اے ابو بکر تمہاری بیٹی پر مستہ نے گرچہ الزام لگایا ہے لیکن تم اس مستہ کو دینا شروع کرو. یہ الزام لگایا اللہ تعالیٰ اس مستہ سے نپٹ لے گا. میرے پیارے بھائیوں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے, تمہاری غلطیاں معاف فرما دے. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے ابو بکر مستہ کو بلاتے اور کہتے ہیں میرے بھائی میں جو قسم کھایا تھا میں وہ قسم توڑتا ہوں, لے تجھے جتنی ضرورت ہے یہ مال و دولت لے کر کے جا, میں رشتے کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑنے والا ہوں. اللہ رب العالمین سے ابو بکر کہنے لگے اللہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ تو میرا گناہ معاف فرما دے. میرے پیارے بھائیوں غور کریے, زنا کا الزام لگایا گیا, نبی کی بیوی پر زنا کا الزام لگایا گیا, صدیق کی بیٹی پر زنا کا الزام لگایا گیا. زنا کا الزام لگانے والے سے جب ابو بکر نے رشتہ توڑا اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر تم غلطی کر رہے ہو, تم رشتہ مت توڑو بلکہ رشتے کو جوڑ لو. ابو بکر کے کانوں میں جو ہی آواز آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رشتے کو جوڑ لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں ذرا اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں. بھائی اس نے مجھے عقیقے میں نہیں بلایا, اب میں بھی اس کو نہیں بلاؤں گا, رشتہ ختم ہو گیا. ولیمہ تھا, ارے اس کے بیٹے کی شادی تھی اس نے مجھے نہیں بلایا, اب میں بھی نہیں بلاؤں گا, رشتہ ختم ہو گیا. کیا اصول ہے, دیکھ رہا ایسا لگتا ہے کہ بپا نے بنایا ہو قانون, پتہ ہی نہیں ہے. ارے کیسے مسلمان ہے اپنے دین کا اصول نہیں پتا ہے. ہندوستان میں رہنے کے لیے ہندوستان کا قانون پڑھتے ہو تاکہ عیش کی زندگی گزار سکے, ہاں, اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا قانون نہیں پڑھتے. اب جو آدمی مجھے پارٹی میں نہیں بلایا رشتہ ختم, اس نے مجھے ولیمے میں نہیں بلایا رشتہ ختم, عقیقے میں نہیں بلایا رشتہ ختم. ارے وہ بھولا کیسے, پوری دنیا کو شادی کاٹ دیا, مجھے کیسے بھول گیا, رشتہ ختم. نبی ہو تم. ابو بکر خلیفہ اول نبی کی زندگی میں امامت کرانے والے رشتہ توڑتے ہیں لیکن جب رب کا فرمان آ جاتا اپنی گردن جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں رب کا فرمان آ گیا, گھر سے انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے اللہ ان سے نپٹے گا, لیکن میری زندگی پر رب العالمین کا قبضہ ہے, رب کا فرمان آ گیا تو ابو بکر کی گردن. تو میرے بھائیوں رشتے جوڑنے والے بنو, اگر جنت میں جانا چاہے تو رشتے توڑنے والے مت بنیے. سمجھ رہے نا. چلیے بات ختم کرتے, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس ماہ مبارک میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.